मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कॉर्पोरेट सेक्टर बिजनेस के लिए कुछ इत्मीनान हुआ आज जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद 9.75 पर बरकरार रखने का फैसला किया है। इसमें इजाफा नहीं किया गया। पिछले माह बुनियादी शरह सूद में 1% इजाफा किया गया था, जिसके बाद ये 9.75% हो गई थी, जो 20 माह की बुलंद तरीन सतह है। इससे कबल 19 नवंबर को शरह सूद यकमुश्त 1.5% बढ़ाई गई थी और उसके साथ वो 8.75% हो गई थी। पिछले 4 माह में 2.75 पौने 3% इजाफे के बाद स्टेट बैंक को अब लगता है कि करार आ गया है और यकीनन ये पाकिस्तान के कारोबार के फ़रोग़ के लिए, मजमूई कौमी पैदावार के लिए एक अच्छी और इत्मीनान बख्श खबर है कि शायद अब करार आ गया है शरह सूद में और ये इस शरह से मज़ीद शायद आगे ना बढ़े। हालांकि तशवीश बरकरार है कि महंगाई काबू में नहीं आ रही। आज भी गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाखिर ने कहा कि टैक्स छूट ख़त्म करने और तवानाई की निर्खों में इजाफे की वजह से अगले चंद माह मज़ीद महंगाई बढ़ सकती है और ये शरह 11% को छू सकती है। अलबत्ता अगले साल इसमें कमी मुतवक्के है। गवर्नर स्टेट बैंक को इस बात की तवक्को थी। आज डॉक्टर रज़ा बाखिर ने कहा कि रियल इंटरेस्ट रेट को मजबूत रखने की फिल वक्त ज़रूरत नहीं है। गोया वो ये कह रहे थे और ये एक इत्मीनान बख्श खबर दे रहे थे कि आइंदा भी या मुस्तक़बिल करीब में इंटरेस्ट रेट में शरह सूद में मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर रज़ा बाखिर का कहना था और वो इस हवाले से हुकूमत को सराह रहे थे कि मिनी बजट यानी कि फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट 2022 से हुकूमत की मालियाती पोजीशन मज़ीद बेहतर होगी, बजट खसारे में कमी आएगी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो मज़ीद खुद मुख्तारी दी जा रही है ये यकीनन पाकिस्तान के बजट खसारे को और माशी सूरत हाल में बेहतरी का बाइस बनेगा। ये आज की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट गोया के पाकिस्तान की माशी सेहत का रिपोर्ट कार्ड जो हर 2 माह बाद अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जारी करता है और इसमें तशवीश के आसार नुमायां नज़र नहीं आते। कारोबार और कॉर्पोरेट सेक्टर की भी अच्छी खबर है। इस पर मज़ीद तज्ज़िया हासिल करते हैं, इसका तबसरा लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं समीउल्लाह तारिक, रिसर्च एनालिस्ट हैं, हेड ऑफ़ इन्वेस्टमेंट्स हैं कुवैत इन्वेस्टमेंट्स के। बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह तारिक साहब। वैसे तो महंगाई में मज़ीद इजाफा हो रहा है और पिछली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के बाद से अब भी उसमें कोई ठहराव नहीं आ रहा, तो कुछ लोगों का, कुछ माहिरीन का ख्याल था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शायद मजबूर हो कि चाहे कम मगर शरह सूद में इजाफा करे, मगर वो क्या कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से नहीं किया गया? मेरा ख्याल है कम्फर्ट ज़्यादा जो है ना वो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी हमारा जो अदायगियों का तवाज़ुन है उस पर ज़्यादा कम्फर्ट नज़र आ रही है गवर्नर स्टेट बैंक की। कि इसमें एक तो ये कि कुछ जो है वो अगर आपने देखा उन्होंने इसमें ये भी कहा कि जो नॉन ऑयल करंट अकाउंट बैलेंस है हमारा वो इन्हें लगता है कि अगले हाफ में हमारा सरप्लस हो जाएगा, जो कि हमारा पहले हाफ में $700 मिलियन नेगेटिव था और 2018 में तकरीबन $6.5 बिलियन नेगेटिव था। उससे ये हो गया कि इनका ये ख्याल था कि जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से हमारी ऑयल की डिमांड पे तो इम्पैक्ट आएगा नहीं, तो जो नॉन ऑयल डिमांड है उसी में इम्पैक्ट आ सकता है। तो वो अगर ऑलरेडी हम सरप्लस में तो और टाइट करने का और कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा ये कि 2 चीज़ें और थी जो उन्होंने कही, जैसे ये कि एक तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि और देखने भी वैसा लग रहा है कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस दोबारा नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ रही हैं। उसका एक बड़ा इंडिकेटर ये है कि बेल्टिक ड्राई इंडेक्स यानी ग्लोबली शिपिंग के डेटा से ऐसा लग रहा है कि जो है वो दोबारा इन चीज़ों की डिमांड में खासी कमी आ रही है और आज जो है वो तेल वगैरह की कीमतों में भी थोड़ी करेक्शन आई है और यूएस के फेड से भी ऐसा लग रहा है कि रेट्स उनके भी थोड़े से टाइट होंगे, तो उससे भी ऐसा लग रहा है कि जो कमोडिटीज़ की इंटरनेशनल प्राइस है वो नीचे आएगी। दूसरी तरफ ये कि कुछ हमारे यहाँ भी जो हुकूमत ने स्टेप्स लिए हैं और स्टेट बैंक के स्टेप्स हैं और जो प्राइस पास ऑन हुए हैं पेट्रोलियम वगैरह की कीमतों में और दूसरी चीज़ों की कीमतों में, उसकी वजह से भी ऐसा लग रहा है कि कुछ डिमांड हमारे यहाँ भी मॉडरेट होगी।
تو اس سے جو ہے ہمارا ہوپ فلی جو اگلے 6 ماہ کا جو تجارتی خسارہ ہے اور جاری کھاتوں کا خسارہ ہے اس میں خاصی کمی واقع ہوگی. تو کیا یہی وجہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ابھی اضافہ نہیں کیا ہے، جو مستقبل پہ نگاہ ڈالی ہے اس مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ نے، اس میں بھی ایک واضح اشارہ موجود ہے کہ شاید آئندہ 2 ماہ بعد بھی شرح سود میں مزید اضافے کی ضرورت نہ پڑے، جو بہت ہی اطمینان کی بات ہے کم از کم بزنس کے لیے اور کاروبار کے لیے. بالکل ایسے ہی، جبھی انہوں نے آؤٹ لک میں بھی یہی بات کہی ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ آگے بھی کوئی خاص چینج نہیں آئے گا، اگر آیا بھی تو بہت ہی مائنر ہوگا. تو یہ میرا خیال یہاں کافی کمفرٹنگ چیز ہے. اور اگر آپ دیکھیں بھی تو ہمارے یہاں تھوڑی بہت ییلڈ جو ہے ابھی بھی وہ اوپر کی طرف تھی، تو ہوپ فلی اس میں بھی کچھ جو ہے وہ کریکشن آئے گی. اور لوگوں کے لیے، کیونکہ ہمارے بزنسز کے لیے تو قائبور زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو وہ اس میں اور پالیسی ریٹ میں تھوڑا جو ہے وہ فرق زیادہ ہو گیا، تو وہ بھی میرا خیال ہے اب کم ہو جائے گا، تو اس سے بزنسز کو آسانی ہو جائے گی. تو جو اس وقت ایک پریویلنٹ اکنامک جو ہمارا سینیریو ہے، اس کے جو کنسرنز ہیں، ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے معاملات، ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ویسا کا ویسے ہی چل رہا ہے، ری بیسنگ سے ہمارے نمبرز بہتر ہوئے ہیں لیکن ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو مزید کم ہو گیا ہے. ان تمام جو تشویش کے معاملات ہیں اس پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس طرح کی تشویش شیئر نہیں کر رہا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ظاہر ہے. ہمارے جو 2 میجر چیلنجز اگر آپ دیکھیں اس وقت، ایک تو جاری کھاتوں کا خسارہ بیلنس آف پیمنٹ تو کہ امپورٹ سے لنکڈ ہے، اور دوسرا انفلیشن جو کہ آلدو کموڈٹی پرائسز سے لنک ہے لیکن اس میں ایک لنک ہماری کرنسی پیرٹی کا بھی ہے. اب وہ کرنسی پیرٹی دوبارہ اوور آل ایکسچینج ریٹ بھی ظاہر ہے جو ہے وہ ہمارا کوئی اتنا کوئی بہتر تو نہیں ہوا ہے، وہ ایک بہت ہی لو زون کے اندر ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو میجر ہماری اس وقت وریز ہیں. لیکن ہوپ فلی میرا خیال ہے کہ اگر ہم جاری کھاتوں کے خسارے اور درآمدات پہ اگر ہمیں کمفرٹ ہو گئی تو اس سے ہم 2 میجر چیزوں سے تو بچ جائیں گے. ہاں جو انفلیشن ہے وہ یہ کہ وہ چونکہ ڈومیسٹک ہے تو اس میں جو ہے وہ کنسرن جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا کسی سینٹرل بینک کے لیے جتنا جو ہے وہ، اور وہ بھی ایسے کنٹری جو کہ پاکستان جیسے کنٹری کے لیے. تو دوسرے کنٹریز کی تو بات الگ ہے جہاں پہ فورن ایکسچینج ریزروز کا کور زیادہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ جو بیلنس آف پیمنٹ کا کنسرن ہے اگر اس کو یہ ایڈریس ہو جائے تو بھی ہمارے یہاں بزنسز کے لیے کمفرٹ بہت بہتر ہو جائے گی. اچھا، اس پورے ماحول پہ کیا اثر پڑے گا اور کیا جو حکومت اقدامات کر رہی ہے اس پہ نگاہ ڈالیں؟ کیونکہ اب ظاہر ہے کہ 1 ہفتے بعد آئی ایم ایف کے بورڈ کا اجلاس ہے اور پرہیپس پاکستان کا پروگرام جو ہے وہ اپروو ہو جائے گا. اسی دوران پاکستان اپنی ایکسٹرنل لائبلٹی جو بیرونی قرضوں کی ہمیں ادائیگی کرنی ہے اس کے لیے سکوک بانڈ کی طرف جا رہے ہیں، مہنگا قرضہ لے رہے ہیں. یہ جو ماحول بنے گا اب اگلے 1 ہفتے کے بعد، اس پہ نگاہ ڈالیں اور اس کے کیا اثرات ہوں گے معاشی صورتحال میں؟ میرا خیال ہے جنرلی تو بہتر ہے. ایک تو آپ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں دوبارہ جائیں گے، وہاں سے پیسے جب انویسٹ ہوں گے تو ایک کانفیڈنس کا اظہار ایک یہ ہوگا. دوسرا جب آپ آئی ایم ایف پروگرام میں چلے جائیں گے تو اس سے بھی کچھ جو ہے وہ بہتری نظر آئے گی کہ آپ کی معاشی پالیسی میں ظاہر ہے آئی ایم ایف کا اعتماد کا اظہار ہے جب بورڈ سے اپروول ہو جائے گا. اور تیسرا ہے کہ اسٹیٹ بینک کا بھی کمفرٹ ہوگا اگر، تو میرا خیال ہے یہ 3 چیزیں ملا کے جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. دوسرا ہے کہ آئی ایم ایف میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو اس سے آپ کو باقی جگہ فنڈ ریزنگ میں آسانی ہو جاتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ ظاہر ہے ہمیں اور ہمیں کوئکلی فنڈ ریزنگ کرنی ہے نا، مزید قرضے لینے قرضوں کی ادائیگی کے لیے. ایبسولوٹلی بفر بلڈ کرنا تو بالکل ضروری ہے. تو میرا خیال ہے اس سے اوور آل ماحول جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا. اور بہتری عوام کو کیسے نظر آئے گی؟ عوام کو ظاہر ہے ڈائریکٹلی اس وقت تو مجھے نہیں لگتا کہ انفلیشن یعنی افراط زر میں کوئی امیجیٹ کمی آ جائے گی، لیکن کرنسی پیرٹی وغیرہ میں آپ کو کانفیڈنس میں نظر آ جائے گا کہ لوگ جو ہیں وہ اب کمفرٹیبل ہیں. گویا کہ پاکستانی روپے کی ڈالر کے مقابلے میں جو شرح ہے اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ عرصے تک رکی رہے گی. بالکل ایبسولوٹلی. اس کو کوئی تھریٹ نہیں ہے imminent. بالکل ہاں، کوئی تھریٹ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. سمیع طارق ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نیا باب شروع ہو گیا ہے. پہلی خاتون جج جسٹس عائشہ ملک نے اپنے حل برداری آج ان کی ہو گئی ہے، اور اس طرح سے ایک نیا باب نہ صرف شروع ہوا ہے بلکہ ایک بہت قابل اور اہلیت والی جج خاتون جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی بینچ میں شامل ہو گئی ہیں. ان کی مہارت بھی بتائی جاتی ہے کہ کارپوریٹ افیئرز اور بزنس افیئرز ہے. اس کا مزید ہم جائزہ لیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نہایت مثبت تاریخ رقم ہوئی جب لاہور ہائی کورٹ سے تعلق رکھنے والی خاتون جج جسٹس عائشہ ملک نے سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا. جسٹس عائشہ ملک کی تقریب حلف برداری سپریم کورٹ میں ہوئی. چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے جسٹس عائشہ ملک سے بطور سپریم کورٹ جج حلف لیا. جسٹس عائشہ ملک کی بطور جج سپریم کورٹ تعیناتی اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ان کی نامزدگی پر ملک بھر کی بار ایسوسی ایشن اور وکلاء برادری میں تعیناتیوں کے عمل سے متعلق بحث چھڑ گئی تھی.
بار کونسلز نے ان کی مخالفت میں پورا زور لگایا تھا. وکلاء برادری کی گئی ایسوسی ایشن اور کچھ ججز کا بھی یہ ماننا تھا کہ سپریم کورٹ میں تعیناتی کے لیے ایک مربوط میکانزم ہونا چاہیے. جب تک ایسا نہیں ہوتا سینیورٹی کے پرنسپل پر عمل کرنا بہتر ہوگا. لیکن بہرحال جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پچھلے سال ہونے والے اجلاس میں جو تعطل پیدا ہوا تھا وہ بالآخر دور ہو گیا اور آج جسٹس عائشہ ملک نے باقاعدہ اپنے عہدے کا حلف اٹھایا. اس موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان جناب گلزار احمد نے کہا کہ یہ کسی کی جیت نہیں ہے بلکہ یہ میرٹ کی فتح ہے. نہیں کریڈٹ کسی چیز کا نہیں ہے. سر کیا کہنا چاہیں گے مطلب فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان ایسا ہوا. ٹو بیکم اے جج آف دی سپریم کورٹ شی بیکیم. دیٹس واٹ اٹ از. سر واٹ اباؤٹ سینیئرٹی پرنسپل. سر نئی تاریخ رقم ہوئی ہے, دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ لیکن آپ نے حوصلہ نہیں ہارا. ایک دفعہ جوڈیشل کمیشن سے منظوری نہیں ہوئی پھر بھی آپ نے دوبارہ نام تجویز کیا. کیا سوچتی آپ کی؟ اللہ بڑا ہے. سر بطور اللہ بڑا آپ نے ان کو کنسیڈر کیا یا بطور جج خاتون. جسٹس عائشہ ملک 27 مارچ 2012 کو بطور جج لاہور ہائی کورٹ تعینات ہوئی تھی جہاں انہوں نے تقریباً 10 سال فرائض سر انجام دیے. جسٹس عائشہ کارپوریٹ معاملات کی مہارت رکھتی ہیں اور جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ میں مدت ملازمت 2031 تک ہے جس کے دوران وہ پاکستان کی پہلی چیف جسٹس بھی بن سکتی ہیں. اس نئی باب پر, اس نئے عمل پر جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلی بار ہو رہا ہے, خاتون جج کا حلف اٹھانا, ان تمام ایشوز پر بات کرتے ہیں. جسٹس عائشہ ملک کے کیریئر پہ بھی نگاہ ڈالتے ہیں. بیرسٹر علی ظفر سابق وزیر قانون اور نامور سینئر قانوندان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر صاحب. یہ فرمائیے گا کہ اس کے علاوہ کہ پہلی خاتون جج سپریم کورٹ آف پاکستان میں تعینات ہوئی ہیں, جسٹس عائشہ ملک کی اس بینچ میں آنا, سپریم کورٹ میں آنا, اس سے کیا ہم تبدیلیاں دیکھیں گے یا اس سے کیا یہ کیا اپنی طرف سے جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی, یا کون سے ایسے معاملات ہیں یا کون سے ایسی ہم ڈیولپمنٹس ہیں جو دیکھیں گے ایک خاتون جج کی موجودگی میں؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ہسٹورک اوکیزن ہے کہ پہلی ویمن جج جو ہماری سپریم کورٹ کی بنی ہیں. ہمارے بہت سارے ممالک میں یہ شرف حاصل تھا ویمن لائرز کو کہ وہ ججز بنی سپریم کورٹ کی, لیکن پاکستان میں یہ ہم انتظار کر رہے تھے. تو ایک بڑی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ایک تاریخی واقعہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرٹ کی بھی جیت ہے, اور میرٹ کی اس لیے جیت ہے کیونکہ اگر آپ اور میں تو جسٹس عائشہ کے سامنے پیش بھی ہوں کئی بار, اور جو لوگ پیش ہوئے ہیں جو ان کی ججمنٹس پڑھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بہت قابل اور بہت ایماندار جج ہیں, اور انہوں نے بڑی ایک جورسٹ کی طرح ججمنٹس لکھی ہیں جس میں انٹلیکچوئل ان کی جو بہتری ہے, جو برتری ہے وہ نظر آتی ہے. تو اس لیے چاہے وہ ویمن تو ایک عورت تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ میرٹ پہ بھی ان کو وہ مستحق تھیں اس کی کہ ان کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جائے. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ حالانکہ بار کونسلز کا بھی ایک اپنا موقف تھا جس کی میں بات کرتا ہوں ضرور, لیکن وہ موقف جو تھا وہ سینیورٹی بیس صرف تھا, میرٹ بیس نہیں تھا. اس موقف کو رد کیا گیا, اور یہ جسٹس گلزار صاحب کی اور جسٹس عمر بندیال صاحب کی کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے ہمیں کہ انہوں نے اس پہ انسسٹ کیا کہ نہیں, میرٹ پہ جو آنا چاہیے شخص اس کو ہم اوپر لے کے آئیں گے. اچھا, اس میرٹ کو اجاگر کیجئے بیرسٹر صاحب جس نے جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ پہنچایا. اب یہ بات تو اب طے ہوئی کہ صرف خاتون کی بنیاد پر نہیں, وہ میرٹ جس کی بنیاد پر ان کا انتخاب ہوا اور ان کو پھر سپریم کورٹ پہ جج کی تعیناتی ہوئی خالصتاً جیسے آپ نے فرمایا میرٹ کی بنیاد پہ. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ میرٹ کی بنیاد پہ. وہ بتائیے کہ وہ کیا ہے جو ان کو دوسروں سے بالا تر کرتا ہے؟ دیکھیں, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ دوسروں سے بالا تر کی بات تو میں نہیں کروں گا, لیکن میں ان کی اپنے میرٹس کی ضرور بات کروں گا کہ ان کی اگر آپ ججمنٹس دیکھیں اور انہوں نے جتنا اپنا کریئر میں جتنے اہم مقدمات کو سنا اور ان کو ڈیسائیڈ بھی کیا, فیصلے بھی کیے, اس میں انہوں نے قانون اور جج کو جب آپ دیکھتے ہیں اور ججمنٹ کو جب ہم بحث کرتے ہیں تو 2-3 چیزیں دیکھتے ہیں. ایک تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ججمنٹس ہیں وہ قانون کے مطابق تھیں کہ نہیں, اور دوسری اہم چیز یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قانون کو ڈیولپ کیا کہ نہیں.
اور جسٹس عائشہ کی جو کریڈٹ جاتا ہے میری نظر میں وہ نہ صرف یہ ہے کہ ان کی ججمنٹس قانون کے مطابق رہی ہیں بلکہ انہوں نے قانون کو ڈیولپ بھی کیا. یعنی اس میں جو گیپس تھے, جو پارلیمنٹ جب قانون سازی کرتا ہے اس میں گیپس رہ جاتے ہیں, اس کو بھی آگے لے کے گئیں. جہاں بنیادی حقوق کی تشریح کی بات تھی, آئین کی تشریح کی بات تھی, وہ بھی انہوں نے تشریح باقاعدہ اس کو ڈیولپ کیا اور ڈیولپ کرنے کے بعد ایسے ججمنٹس دیں جن کو سب نے سراہا. تو اس لیے ان کا میرٹ کا تو کوئی شک نہیں. لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کامران صاحب, ایک طرف جو بار کونسل کا بھی موقف تھا اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بار کونسل کا موقف یہ تھا کہ اگر آپ سینیورٹی پرنسپل چھوڑتے ہیں تو بے شک چھوڑیں, لیکن اس کا کوئی آپ ایسا ایک کرائٹیریا بنائیں, ایک ایسا ڈسکریشن, ایک ایسا سٹرکچر بنائیں کہ وہ صرف ایک ڈسکریشن پہ آپ پک اینڈ چوز نہ کر سکیں. آپ کو چاہیے کہ ایک کوئی ایسے رولز ہوں جو کہ جب اگر آپ نے کسی سینئر کو نہیں اوپر لے کے آنا اور سیکنڈ یا تھرڈ یا فورتھ پوزیشن پہ کسی کو لے کے آنا ہے, جس طرح جسٹس عائشہ کے کیس میں اور تھا, یہ بڑا ایک بڑی جو ریلیونٹ بات ہے کہ معاف کیجیے گا بیرسٹر صاحب, مگر یہ بڑی ریلیونٹ بات ہے کہ میں ایز این آبزرور جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کیا میرٹ تھی جس نے کہ ان کو یعنی کہ ظاہر ہے کہ وہ ان کو چنا گیا کہ وہ سپریم کورٹ کی جج پہنچے, اس کے علاوہ کہ وہ خاتون ہیں. آپ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر آنیسٹلی میں ابھی تک کنونس نہیں ہو سکا ہوں کہ وہ کیا اسپیسیفک معاملات تھے جس نے ان کو اس لیول پہ پہنچایا کہ ہر شعبے کے اندر آپ باقاعدہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی اسپورٹس میں, دوسری چیزوں میں, تمام چیزوں میں, کہ جو اسپیسیفکلی جو میرٹ کی ترجمانی کر سکے, جو بتا سکے کہ یہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے. اسی لیے شاید یہ بار کونسل کا کہنا یہ صحیح ہے کہ میرٹ بھی ہو تو اس کی پراپر تشریح ہو, پراپر مائل سٹونز ہوں جو اس جج نے عبور کیے ہوں. ابھی میں جیسے بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں, مجھے ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ایگزیکٹلی, کیونکہ بہرحال میں نے ان کا جو کیریئر دیکھا ہے, کارپوریٹ معاملات, بزنس معاملات, آنیسٹ, ابو بورڈ, یہ تمام چیزیں تو وہ یقیناً ہیں اپنی جگہ, مگر ابھی بھی وہ جو شائننگ ایگزامپلز ہیں میں ان کا متلاشی ہوں. جی آپ اسی لیے ہم بات کر رہے ہیں. میری نظر میں جسٹس عائشہ کے کیس میں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو سپریم کورٹ میں جو ہیں وہ مستحق ہیں اس کے جانے کے. وہ جب کمپیریزن کیا جائے تو ان کی جو ججمنٹس ہیں وہ ضرورت ہے اس وقت سپریم کورٹ کو کہ اس قسم کے بھی جج ہوں جو کہ کارپوریٹ کو سمجھتے ہوں, جو کہ جورسٹ ہوں, جو کہ انٹلیکچولی ساؤنڈ ہوں, جن کی ججمنٹس قانون کو آگے لے کے جاتی ہوں. سپریم کورٹ میں اس قسم کے جج کی ضرورت تھی اور وہ اس لیے ان کو لے کے آیا گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ میرٹ بیسڈ ہیں وہ. لیکن میں بات کر رہا ہوں فیوچر کی, مستقبل کی, کہ کل کو یہ نہ ہو کہ پرنسپل جب آپ نے ایک بار سینیورٹی کو چھوڑنے کا پرنسپل بنا لیا ہے تو پھر آپ پک اینڈ چوز کرنا شروع کر دیں. اس چیز کو روکنے کے لیے میری نظر میں اب وقت آ گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کی اپوائنٹمنٹ ہے کسی ہائی کورٹ سے, اس کو بھی سٹرکچر کیا جائے, اس کے رولز بنائے جائیں, اور اس میں میرا خیال ہے پارلیمنٹ کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. اس وقت جب عمران خان حکومت شدید دباؤ میں دکھ رہی ہے, وزیر اعظم خود کافی غصے میں نظر آتے ہیں. آج ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی, ان کے مشیر برائے داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے. یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ عمران خان کے احتسابی نعرے کا اور مشن کا سب سے اہم ستون گر گیا ہے, اور آج تحریک انصاف اور عمران خان کے احتساب کے دعووں کو ایک بڑا جھٹکا لگ چکا ہے. شہزاد اکبر ایسٹ ریکوری یونٹ ARU کے سربراہ کے طور پر بھی کام کر رہے تھے. نہ جانے شہزاد اکبر نے خود استعفیٰ دیا یا ان سے لیا گیا, لیکن اب یہ بات واضح طور پر سامنے آ چکی ہے کہ عمران خان ان کی کارکردگی کے حوالے سے مسلسل ناخوش تھے, ان کو تنبیہ کر رہے تھے, اور ہر صورت میں ان کا جو عدم اطمینان تھا وہ نمایاں تھا. اور بالآخر آج بیرسٹر شہزاد اکبر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. ایک طرف اپوزیشن پر چلنے والے کرپشن کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکے ہیں, کسی بھی بڑے کرپشن کیس کے ملزم کو سزا نہیں ہوئی ہے عمران خان کے 3.5 سال کے دوران, اور دوسری جانب پورا احتساب کا عمل اب
نہ صرف یہ کہ سست روی کا شکار ہو چکا ہے بلکہ وہ جیم ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم اگر اس پہ مضطرب ہے تو ہم سمجھ نہیں پا رہے، کیونکہ بہرحال بہت سے ایسے امور ہیں جس پر براہ راست ان کی حکومت کا کنٹرول تھا اور لگتا ہے کہ دانستہ ایسے ہوا ہے۔ اس کے علاوہ 3.5 سال قبل بیرسٹر شہزاد اکبر کی قیادت میں جو ARU یعنی ایسٹ ریکوری یونٹ قائم ہوا تھا، اس وقت اس کے حوالے سے بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے، مگر اس دعووں کے نتیجے میں حکومت کو ملا کیا؟ لوٹی ہوئی کتنی دولت جو پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی کھلاڑی رہے ہیں، جن پر کرپشن کے سنگین ترین الزامات عمران خان کی حکومت نے لگائے تھے، ان سے $1 یا $1 بھی پاکستان میں واپس نہیں آ سکا۔ تقریباً 10 ممالک پہ ہمارا فوکس رہا ہے۔ ان 10 ممالک کے اندر جو ہماری اس وقت تک تحقیق ہوئی ہے اور تفتیش ہوئی ہے، اس کے مطابق جو ایسٹس ہم ٹریس کر پائے ہیں اس کا کل حجم اس وقت $5.3 ارب ہے۔ $5.3 ارب جو پاکستان سے باہر لے جایا گیا غیر قانونی طریقے سے، اس میں منی لانڈرنگ بھی ملوث ہے، وہاں پہ جائیدادیں بنائی گئی ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں، تو یہ $5.3 ارب کی فگر اس وقت تک ہے، اور یہ پاکستانی روپوں میں 700 ارب روپے بنتے ہیں، اور اس کے اندر 5000 سے زائد فیک اکاؤنٹس ہیں جن کو کھنگالا گیا ہے، اور ان کے اندر سے تمام ہی فیک اکاؤنٹس نکلے ہیں۔ سب سے مشکل کام میں سمجھتا ہوں ٹریس کرنا ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے پیسے کا سوراخ لگانا ہے۔ جیسے جیسے جس پیسے کا آپ سوراخ لگاتے جاتے ہیں، پھر ان ممالک میں جہاں وہ پیسہ ہے وہاں کی لیگل فارمیلٹیز پوری کر کے اس کو واپس لا جائیں گے۔ میں قوم کو بہت جلد انشاءاللہ اس مہینے کے آخر تک بہت بڑی خوشخبری سناؤں گا۔ سب سے بڑا مشن بیرسٹر شہزاد اکبر کے پاس یہ تھا کہ شہباز شریف فیملی، نواز شریف فیملی کو لندن میں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اس کی مثال برطانوی ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں مبینہ کرپشن کا الزام تھا، جس میں حکومت کو کامیابی حاصل نہیں ہوا۔ پچھلے سال سپٹمبر میں برطانوی عدالت نے شہباز شریف فیملی کو منی لانڈرنگ اور مجرمانہ سرگرمیوں کے الزامات سے بری کر دیا تھا۔ یہ بہت بڑی شکست تھی حکومت کی اس مشن میں، جو کہ وہ لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانا یا سیاسی ہائی پروفائل سیاسی لوگوں پہ جو کرپشن کے الزامات لگے تھے ان کے خلاف فیصلہ حاصل کرتے، الٹا ہوا، اور لندن میں شہباز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزامات برطانوی عدالت نے غلط ثابت کر دیے۔ یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا حکومت کے لیے بھی اور بیرسٹر شہزاد اکبر کے لیے بھی۔ لندن میں تو یہ کیس کا انجام ہوا، لیکن جس بھرپور مشن سے، بھرپور قوت سے، پوری ریاستی قوت سے شہباز شریف فیملی، نواز شریف فیملی کے خلاف پاکستان میں کیسز بنائے گئے، پاکستان میں مقدمات نیب میں اور FIA وغیرہ میں قائم کیے گئے اور ان پر تحقیقات کو آگے بڑھایا گیا، ان میں سے ایک بھی منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکا، بلکہ منطقی انجام کے قریب بھی نہیں پہنچ سکا، اور وہ تمام جو وعدے اور جو تمام عزائم کا اظہار کیا گیا تھا، جو جس چیز کی، جس بڑی کرپشن کی عوام کو خبر سنائی دی گئی تھی، وہ کہیں پر بھی ثابت نہیں ہو سکی، اور کسی عدالت میں بھی شہباز شریف فیملی یا نواز شریف فیملی کو اس انداز سے جب سے شہزاد اکبر صاحب نے کام سنبھالا ہے سزا نہیں ہو پائی۔ دوسری جانب یہ تو ہوا لاہور کے کیسز کا معاملہ اور شریف فیملی کے معاملہ، لیکن وہ معاملات جن کا تعلق فیک بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کیسز سے تھا، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر قائم کیے گئے تھے، اور عمران خان کی حکومت آنے سے پہلے دن پہ تحقیقات مکمل ہو گئی تھی، جن کے نتیجے میں کچھ 44 ریفرنسز بننے تھے، جس میں 17 ریفرنسز بنے بھی۔ ان تمام معاملات میں بھی کسی بڑے ملزم کو سزا نہیں ہو سکی، بلکہ ان کو مختلف حوالوں سے، مختلف انداز سے ان کو نہ صرف سہولتیں فراہم کی گئی، بلکہ ان کے لیے زندگی سہل بنا دی گئی، اور لوٹی ہوئی دولت جو ان کیسز میں، جو کہ بہت زبردست جس میں تحقیقات کی تھی نیب نے، اس کے بھی انجام جو ہے وہ کہیں ہوا میں دور دور تک اس کا نتیجہ نظر نہیں آتا، اور یہ اس عمران خان حکومت کی ایک بہت بڑی ناکامی تھی کہ وہ بنے بنائے کیسز جس میں زبردست تحقیقات ہوئی تھی، زبردست ثبوت اکٹھے ہوئے تھے، فیک بینک اکاؤنٹ، جعلی منی لانڈرنگ کے کیسز جس میں سے سب کا تعلق سندھ سے ہے اور سندھ کی حکومت کے ساتھ ہے، اس کے چلتے ان کے کرتے دھرتوں کے ساتھ ہے، ان کے بڑوں کے ساتھ ہے، اس پر کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اس کے علاوہ بیرسٹر شہزاد اکبر نے نون لیگ کے قائد نواز شریف اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو بھی جلد پاکستان واپس لانے کے دعوے کیے تھے، یہ دعوے بھی غلط ثابت ہوئے، بلکہ جناب اسحاق ڈار جن کی کہ سینٹ کی رکنیت شدید خطرے میں تھی، وہ بھی اب مکمل طور پہ بحال ہو چکی ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی
शिकस्त रही हुकूमत की। नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए हमने कम्युनिकेशन का सिलसिला है बरतानवी हुकूमत के साथ और ऑलमोस्ट डेली बुनियाद पे है। इसके साथ साथ हम उनकी जो ड्यू प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एक्स्ट्रेडिशन की ऊपर भी काम करेंगे। हम बरतानवी हुकाम से राब्ते में हैं। नवाज शरीफ साहब बाकायदा तौर पर इस वक्त मफरूर हैं और उनको वापस लाने के लिए वही तरीका कार किया जाएगा जो किसी भी मुजरम के साथ होना चाहिए। इसहाक डार एक अक्यूज्ड हैं, मुलजिम हैं और उनको वापस लाने के लिए एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट भी फाइल की गई है। तो उनको लाने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो रजामंदी के तौर पे बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान हुकूमत के साथ एक MOU साइन किया है। आज PTI की अहम शख्सियतों ने हमें कहा कि शहजाद अकबर की बड़ी नाकामियों पर जिस पे कि हुकूमत को बड़ी सुख्खी का सामना करना पड़ा वो चीनी और पेट्रोलियम से मुताल्लिक तहकीकात भी है। ख़ास तौर पर चीनी के मामलात में हुकूमत को न सिर्फ बड़ी सुख्खी का सामना करना पड़ा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ताल्लुक़ात नाकाबिल यकीन हद तक, नाकाबिल वापसी हद तक अपने करीब तरीन सियासी साथी जहांगीर तरीन के साथ ख़राब हो गए और उसके साथ ही जहांगीर तरीन साहब से मुंसलिका कई पार्लियामेंटेरियन इमरान खान साहब से दूर हो गए और ये पूरी सूरत हाल अंदरूनी खलफशार का बाइस बन गई, ख़ास तौर पे PTI के अंदर। उसमें बड़ी वजह बनी वो चीनी स्कैंडल जिसके बारे में कहा गया था कि अब इसकी तहकीकात मुकम्मल होने के नतीजे में बड़ी सज़ाएँ होंगी, गिरफ्तारियाँ होंगी और मुल्क में चीनी की कीमतें कम हो जाएंगी और खातिर ख्वाह में कमी आएगी। और हुआ उल्टा, चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया और इस तरह से वो तहकीकात जिसकी सरबराही बैरिस्टर शहजाद अकबर ने की चीनी के हवाले से वो हुकूमत के लिए एक बड़ी सुख्खी का बाइस बन गई। ये जो इंक्वायरी कमीशन बना था और इसके नतीजे में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है और जो सिफारिशात आई हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, उनकी रोशनी में जो पहला रेफरेंस इसके नतीजे में है ये हमने आज भेज दिया है चेयरमैन नैब को। वो जो लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं और जिन्होंने ये चीज़ें माजी में अप्रूव की हैं उन महकमों को, चाहे वो FIA है, SCCT है, CCP कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या कोई और इदारा है, उन तमाम को ये रिकमेंडेशन की गई है कि आपने इन लोगों के खिलाफ प्रोसीडिंग्स करनी है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स करनी है, जहां पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करनी पड़े वो करें। कुछ लोगों को तो आइडेंटिफाई कर दिया गया है इसके अंदर। इस कमीशन की जो सिफारिशात हैं, रिकमेंडेशंस हैं और जो फाइंडिंग्स हैं उसके नतीजे में रेगुलेटरी मेजर्स भी लिए जाएंगे, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस और केसेस भी बनेंगी और इसके साथ साथ मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा जिससे चीनी की कीमत ना सिर्फ नीचे आए बल्कि मुस्तकिल बुनियाद पे इसका हल हो सके। बहरहाल ये तमाम चीज़ें पूरी नहीं हुई, चीनी की कीमतें बहुत बढ़ गई, मज़ीद बढ़ गई। फिर आज बैरिस्टर शहजाद अकबर रुखसत हो गए हैं। मज़ीद वजूहात जानते हैं हमारे दो मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी जो इन तमाम मामलात को बहुत ही क्लोजली कवर करते रहे, बहुत उम्दा रिपोर्टिंग करते रहे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में आमिर सईद अब्बासी और लाहौर में हमारे साथ हैं हसन रज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब। इस्लामाबाद में आप हैं, फरमाइएगा वहाँ पे क्या खबरें हैं, क्या एक अहाता तो हमने दिया है मगर वो क्या चीज़ है जिसने आखिरी कील ठोकी इस पूरे मामले में और शहजाद अकबर साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ा और इमरान खान ने बिलाखिर उनसे इस्तीफ़ा ले लिया। उनकी रुखसती की बुनियादी कलीदी इम्पॉर्टेंट वजह क्या रही आखिर में? कामरान साहब, शहजाद अकबर साहब गुज़श्ता 3 साल से ये जब से वो एसेट रिकवरी यूनिट को हेड कर रहे थे तो उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ प्लान्स सबमिट किए, प्राइम मिनिस्टर को ये बताया कि हम इन स्कैंडल्स के में जो मुलजमान हैं उनसे हम इतनी रिकवरी कर लेंगे, बिलियंस ऑफ रुपीज़ की रिकवरी होगी, हम बैरून मुल्क जो एसेट्स हैं वो भी वापस लाएंगे और इसके अलावा जो मुलजमान फ़रार हैं, नवाज शरीफ हैं, इसहाक डार हैं, इन तमाम को भी वापस लाया जाएगा। लेकिन इन तमाम तर जो केसेस थे इनके बाद अभी रिसेंटली ये हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर ने जब तमाम केसेस की अपडेट्स ली तो शहजाद अकबर साहब ने जो रिपोर्ट सबमिट की उसमें बताया कि तमाम केसेस अपने मंतकी अंजाम के करीब हैं और जल्द ही तमाम जो मुलजमान हैं, जो फेक बैंक अकाउंट्स के केसेस हैं, इसके अलावा जो चीनी का स्कैंडल है, इसके अलावा जो FIA के केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, ये तमाम अपने अख्तामी मरहले में हैं और ये कंक्लूजन के करीब हैं और जल्द ही इनके फैसले आ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने जब इन तमाम केसेस की एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट ली दीगर अपने सोर्सेज के ज़रिए तो उन्हें यह बताया गया कि ये तमाम केसेस अभी अपने इख्तितामी मरहले से बहुत दूर हैं और इसमें शायद 2-2 साल लग सकते हैं इन तमाम केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचने के लिए। और ये बताया गया कि इसमें अभी शहादतें कलमबंद नहीं हुई, इसमें एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हुई और कुछ तो केसेस ऐसे हैं जो अभी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर हैं। ये वो रिपोर्ट थी जो प्राइम मिनिस्टर को जब सबमिट की गई तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने ये हुक्म दे रखा था कि वो किसी मीटिंग में भी शहजाद अकबर को नहीं देखना चाहते और फिर उसके बाद उन्होंने न सिर्फ उनकी जो मीटिंग्स में दाखिले पर पाबंदी लगाई बल्कि आज बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें कहा गया
پرنسپل سیکرٹری کی طرف سے کہ وہ استعفیٰ دے دیں ورنہ انہیں برطرف کر دیا جائے گا. سو یہ تمام جو کرمنل کیسز ہیں جو گزشتہ 3 سال کے دوران شہزاد اکبر جن کی رپورٹس جمع کرواتے رہے, جس میں آٹے کا سکینڈل ہے, چینی کا سکینڈل ہے, اچھا یہ بتائے کہ جو بڑا فوکس تھا جس پہ شاید وزیر اعظم کی سب سے زیادہ دلچسپی تھی وہ تھا شہباز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے خلاف معاملات حسن رضا, اور یہ بتائیے گا کہ وہ معاملات ہم بھی بڑا ایکسٹینسولی رپورٹ کرتے رہے اور اس کی بہت ہی ہوشربا تفصیلات جاری ہوتی رہی مگر وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائے. تو کہاں سقم رہ گیا, کہاں کمی رہ گئی, اور کیا اس میں جو ضروری شہادت تھی یا شواہد تھے اور ثبوت تھے وہ شہزاد اکبر اور ان کی ٹیم جو نیب ان کے ساتھ کام کر رہی تھی وہ ایک بڑی ناکامی بنی ہے کیا؟ کامران صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. چند روز قبل شہزاد اکبر لاہور میں گورنر ہاؤس میں غیر ملکی میڈیا سے بات کرتے ہوئے جو وہاں پر موجود تھے, وہاں پر انہوں نے ایک اعلان دعویٰ کیا تھا. وہ یہ دعویٰ کیا تھا پہلے ہم کیس بناتے ہیں پھر ہم اس کی تحقیقات اور وہاں پر جو ہے وہ ڈاکومنٹس کلیکٹ کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ تھی اور وہاں پہ غیر ملکی جو میڈیا بیٹھی تھی ان کی جانب سے سوال بھی اٹھایا گیا, پھر انہوں نے کہا اس پر ہم مزید بات نہیں کر سکتے. یہی آپ اسٹیٹمنٹ لے لیں, سیم ایسا ہی دیکھنے میں آیا کہ پہلے کیس بنائے جاتے رہے اور ان کی گرفتاریوں پر تک پہنچایا جاتا رہا اور ہمیں یہ بتایا جاتا رہا کہ بہت زیادہ ایویڈنس ہمارے پاس آ چکے ہیں اور بتایا جاتا منی لانڈرنگ کے کیس ہے. سب سے بڑی وجہ یہ بنی کہ جتنے بھی کیسز 3 ریفرنس دائر کیے گئے, شہباز شریف کے خلاف, حمزہ شہباز کے خلاف 1-2 ریفرنس دائر کیے گئے, اسی طرح مریم جو ہے, اسی طرح نواز شریف اور دیگر افراد کے خلاف جو ہے وہ کیسز بنائے جاتے رہے, لیکن پروسیکیوشن انتہائی ویک تھی, ڈاکومنٹس اس کے پاس موجود نہیں تھے. اور خاص طور پہ جو اب لیٹسٹ ایف آئی اے کی جانب سے جو ہے وہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس میں 100 گواہان شامل کیے گئے ہیں. جب پرائم منسٹر کو یہ بتایا گیا کہ 100 گواہان شامل ہیں تو اس پہ پرائم منسٹر کی جانب سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ 100 گواہان تو وہ تو 400 سال تک کیس ختم نہیں ہو سکتا, آپ کیسا کیس بنا رہے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ شاید آپ یک طرفہ کیس ہے اور اس کو ختم کرنا نہیں چاہتے. دوسرا جو شہباز شریف کے خلاف اور مسلم لیگ نون کے خلاف اینٹی کرپشن پنجاب کو کامران صاحب جو استعمال کیا گیا اس پر پرائم منسٹر کو یہ بتایا گیا کہ 36 ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی اور وفاقی اور صوبائی سابق وزراء کے خلاف ہم نے تحقیقات کی ہے, ہم نے 122 ارب روپے کی زمین واگزار کروا لی ہے. وہ جب پرائم منسٹر نے بھی تحقیقات کروائی کہ جو ہے ڈی جی اینٹی کرپشن گور نفیس ہیں وہ کس حد تک درست رپورٹ دے رہے ہیں, کیونکہ یہ تمام معاملات شہزاد اکبر اس کو ہیڈ کر رہے تھے, ایک تو نیب کو بھی دیکھ رہے تھے اور اینٹی کرپشن پنجاب کو اسپیشلی فوکس کر رہے تھے. وہ تمام تر جو دعوے پرائم منسٹر کو بریفنگ دی جاتی تھی جب اس کی دستاویزات مانگی گئی تو وہاں پر وہ حقائق کے برعکس ثابت ہوئے. اور یہی بات ہے کہ شہباز شریف ہو, حمزہ شہباز ہو اور دیگر افراد ہو, ان کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد ابھی تک سامنے نہیں آ سکے. اور یہ بات ہے نہ تو لوٹی رقم واپس آئی نہ ہی کوئی. یہ بتائیے گا کہ ایک بہت ہی تشویش کی بات یہ ہے کہ اس حکومت کے دوران میں جو سب سے شاہکار کیس ہے کرپشن کا یقینی طور پہ جس میں کہ بہت کام ہوا تھا, بہت سالڈ ایویڈنس اکٹھی ہوئی تھی, سالڈ شواہد ملے تھے, یعنی کہ فیک بینک اکاؤنٹ, منی لانڈرنگ کیسز, وہ تو اس حکومت کے آنے سے پہلے انویسٹیگیشن مکمل ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد بہت زیادہ اس میں کام ہوا. اس معاملے میں جس طریقے سے وہ کیسز رائٹ لیفٹ سینٹر ہو گئے اور ان پر کیس بھی نہیں چل رہے, حکومت اور نیب بھی خاموش ہے, وہ اس کی کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے شہزاد اکبر پہ یا کسی اور پہ, یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کیسز کے ساتھ کیا ہوا. کامران صاحب جعلی بینک اکاؤنٹس کیس اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے, اس میں براہ راست ایسے شواہد موجود تھے جس میں تمام جو اعلیٰ قیادت تھی جن کا تعلق سندھ سے تھا اور سندھ کی جو بیوروکریسی تھی اور سندھ کی جو پولیٹیکل ایلیٹ تھی وہ تمام براہ راست ملوث تھے اور ان کے باقاعدہ بینک اکاؤنٹس میں تمام ٹرانزیکشنز ہوئیں اور جعلی بینک اکاؤنٹس کا استعمال کیا گیا اور مختلف رقوم کا ہیر پھیر کیا گیا. اور اس میں چیف منسٹر سے لے کے آصف علی زرداری تک اور نواز شریف سے لے کے یوسف رضا گیلانی تک یہ تمام لوگ ملزم تھے, شرجیل انعام میمن تھے, اس کے علاوہ سلیم مانڈوی والا تھا, یہ تمام لوگ ملزم تھے اور ان تمام کے خلاف کیسز تمام جو انویسٹیگیشن تھی وہ 2018 اور 19 میں مکمل ہو چکی تھی. لیکن ان 2 سالوں میں 2020 اور 2021 میں ان تمام کیسز پر کوئی کام نہیں ہو سکا اور نہ ہی اس میں کوئی بڑی ریکوری ہوئی اور وہی جو ریکوریز انیشیلی ہوئی تھی وہی ریکوریز ہوئیں اور تمام جو ملزمان تھے وہ مختلف طریقوں سے عدالتوں سے ریلیف لیتے رہے, کبھی وہ قانون کا سہارا لیتے رہے, کبھی
ڈیلے آن دا پارٹ آف نیب, اس کا سہارا لیتے رہے اور ریلیف لیتے لیتے کچھ عدالتوں سے ریلیز ہو گئے, کچھ نے جو ہے وہ ضمانتیں کروا لی, اور یوں تمام جو اربوں روپے کے یہ جو جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کے کیسز تھے, اس وقت وہ تمام کیسز جو ہے وہ اسی سٹیج کے اوپر کھڑے ہیں جو 2 سال پہلے کھڑے تھے, اس میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی, اور تمام جو کیسز ہیں لاہور میں شہباز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے حوالے سے جو تمام پچھلے 2-2.5 سال ہم سنتے رہے, یہ کیسز کس سٹیج پر ہیں؟ ایف آئی اے کے کیسز ہوں, اینٹی کرپشن کے کیسز ہوں, نیب کے تمام معاملات ہیں, حسن رضا بتائیے گا. کامل صاحب ایف آئی اے کا تو ابھی جو ہے وہ چلان جمع کروایا ہے 16 ارب روپے کا, جس میں 100 گواہ ہیں, وہ تو بہت ایک لمبا پروسیس ہے, اس میں تو کوئی شواہد بھی موجود نہیں ہے. جبکہ جو نیب کے کیسز ہیں اس پر تو احتساب عدالت میں جو ہے وہ شہباز شریف بھی پیش ہوتے رہے, حمزہ شہباز بھی پیش ہوتے رہے, اور وہاں پر جو ہے وہ ابھی تک تو گواہان کے بیانات کئی جگہوں پر ریکارڈ کیے جا رہے ہیں, اور کئی جگہوں پر ابھی ریفرنس ابھی تک تو کئی ایسے کیسز ہیں جن کے ریفرنس بھی ابھی تک تاحال فائل نہیں کیے جا سکے, اور جن کے ریفرنس فائل کیے گئے ہیں اس کے بھی حوالے سے بھی جو ہے وہ عدالتی کارروائی جاری ہے, اور ایک لمبا پروسیس دیکھنے کو مل رہا ہے کہ شاید ابھی آئندہ آنے والے بھی تقریباً 1 سال تک وہ مکمل نہ ہو پائیں گے, کیونکہ ایک لمبی تاخیر ہے. اسی طرح باقی جو کیسز چل رہے ہیں جو کہ مسلم لیگ نون اور شہباز شریف کو زیادہ فوکس کر کے بنایا گیا تھا, ایل ڈی اے کا کیس, رائیون روڈ کا کیس, اسی طرح اینٹی کرپشن کے کیسز بنائے گئے, اور ایل ڈی اے میں پلاٹوں کی بندر بانٹ کے کیسز بنائے گئے, وہ کیسز بھی جو ہے ابھی انیشلی جو ہے وہ سٹیج پر ہیں, لیکن کیس بنانے کے دعوے کیے جاتے رہے, ابھی تک ان کے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. تو عامر یہ بتائیے گا کہ اب شہزاد اکبر جو چلے گئے وہ تو اینکر تھے احتساب کے, اکاؤنٹیبلٹی کے, ایف آئی اے کے تمام معاملات ان کے اشارے پہ چلتے تھے, بظاہر وہ کہتے نہیں تھے مگر نیب کے معاملات پہ ان کا بے پناہ اثر تھا, 1-2 اداروں کا بھی بے پناہ اثر تھا. اب یہ پورا جو پروسیس ہے جس کو کہ وہ دیکھ رہے تھے اور جس کے کہ وہ باقاعدہ وہ اینکر تھے, وہ ستون تھے, وہ ستون تو گر گیا, وہ تو نکل گئے, اب اس پورے پروسیس کا ہوگا کیا؟ نیب تو ویسے ہی ابھی خاموش ہو چکی ہے. بالکل کامران صاحب, گزشتہ 4 ماہ کے دوران بالخصوص نیب میں نہ تو کوئی بڑی گرفتاری ہوئی, نہ کوئی ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا, نہ کوئی اہم فیصلہ سازی ہوئی, اور ایک انٹرم سیٹ اپ چل رہا ہے, ایک عارضی سیٹ اپ چل رہا ہے, اور نہ کوئی بڑی جو پیش رفت ہوئی ہے کیسز میں. جو کیسز پہلے سے تھے اس میں ملزمان نے نیب کی جو ترمیمی آرڈیننسز آئے جس میں 2ری اور 3ری ترمیم آئی, ان کا سہارا لے کر بہت سے لوگ ایکوٹ ہو گئے, کچھ نے جو ضمانتیں کروا لی, آصف علی زرداری کی مستقل ضمانت ہو گئی جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں. اس کے علاوہ دیگر جو ملزمان ہیں انہوں نے بھی اپنے کچھ, اگر ان کی چیزیں فریز تھی, کوئی پراپرٹیز فریز تھی وہ ریلیز کروا لی, کہ اگر گاڑیاں فریز تھی وہ ریلیز کروا لی. سو ان 4 ماہ کے دوران جب 6 اکتوبر کو جب دوسرا ترمیمی آرڈیننس آیا نیب کا, اور پھر 30 اکتوبر کو تیسرا آیا, تو اس کے بعد سے اب تک کوئی نیب میں عملاً کام نہیں ہو رہا. بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی اسلام آباد سے. حسن نظر لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے کل کی عمران خان کی غسیلی گفتگو. بات تو کر رہے تھے, سوالوں کے جواب دے رہے تھے عوام کے ساتھ, مگر اس میں ان کا غصہ اور ان کی کئی موقع پہ فرسٹریشن نمایاں تھی. اور پھر ایک بڑی دلچسپ دھمکی انہوں نے دی کہ اگر ان کی حکومت ختم ہوتی ہے تو وہ ایک خطرناک اپوزیشن لیڈر بنیں گے, اور پھر ٹیک آن کریں گے پورے اپنے مخالفین کو. بہت اس گفتگو سے لگتا یہ ہے کہ فرسٹریشن اور ڈیسپریشن عمران خان کی بڑھتی جا رہی ہے. اس کا باقاعدہ تجزیہ لیتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. لگتا ہے وزیر اعظم عمران خان کا غصہ دن بدن بڑھ رہا ہے, اور یہ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے. دباؤ ان پر مختلف جانب سے بڑھ رہا ہے. ایک جانب معاشی عدم استحکام کی کیفیت میں مہنگائی سر اٹھا چکی ہے, اور یقیناً عوام کا دباؤ ہے جس کا ان کو سامنا ہے. دوسری جانب یقیناً ان کی حکومت کی اس مہنگائی کی وجہ سے غیر مقبولیت کا اپوزیشن فائدہ اٹھا سکتی ہے. تیسری جانب ان پر یہ دباؤ ہے کہ وہ ملک کے موجودہ مسائل کے حل کے لیے ان کے لیے ضرورت ہے کہ وہ حزب اختلاف کی جماعتوں کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرے. کم از کم منیمم ایجنڈے پر حزب اختلاف اور حکومت کے درمیان کہیں نہ کہیں کنورجنس ہونی چاہیے. عمران خان اس کو بھی مسترد کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کل وہ بہت غصے میں نظر آئے جب ٹیلی ویژن پر وہ براہ راست عوام کے سوالات کا جواب دے رہے تھے. ہمیشہ کی طرح انہوں نے کوشش تو کی کہ وہ اعتماد کی عکاسی کرے, مگر غصہ حاوی نظر آیا. اپوزیشن پر اور خاص طور پہ نون لیگ پر وہ خوب گرجے برسے, اور یہ بھی دعویٰ انہوں نے کیا کل اپنی اس گفتگو میں کہ وہ موجودہ ٹرم کے ساتھ اگلی ٹرم بھی پوری کریں گے. عمران خان نے ایک مزیدار دھمکی دی, بولے اس وقت سے ڈرو جب میں اپوزیشن لیڈر بن جاؤں گا.
دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جملہ ان کا پاکستان میں اس بحث کو جنم دے گیا کہ کیا یہ انداز بیان، یہ دھمکی صرف اپوزیشن کے لیے ہی تھی۔ اس سے پہلے اگر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کسی مفاہمت کی کسی کو کوئی امید تھی یا کوشش تھی تو وزیر اعظم نے کل اس کو مکمل طور پہ رد کر دیا، ان تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ کل وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو اپوزیشن کا لیڈر ماننے سے ہی انکار کر دیا، قائد حزب اختلاف ماننے سے ہی انکار کر دیا، گو کہ پہلی بار نہیں ہے لیکن کل کی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے، بلکہ انہیں قوم کا مجرم قرار دیا اور کہا کہ وہ سب سے مفاہمت کر سکتے ہیں، شہباز شریف سے نہیں کر سکتے۔ یقیناً عمران خان اور ان کی حکومت پر اس وقت شدید دباؤ ہے اور لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ ان کی حکومت باقاعدہ مذاکرات کر رہی ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے ہزاروں پاکستانیوں کی قتل کی ذمہ داری اور ان کے خلاف دہشت گردی کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ حکومت سوال یہ پوچھتے ہیں اور عام آدمی بھی یہ سوال پوچھتا ہے کہ اگر حکومت ٹی ٹی پی سے بھی مذاکرات کر سکتی ہے تو پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو اپوزیشن ہے اس کے ساتھ کیوں نہیں مذاکرات کر سکتی؟ مگر عمران خان نے کل اس امکان کو اپنے غصے میں ایک بار پھر بہت ہی بھرپور انداز میں مسترد کر دیا۔ کل کیونکہ غصے میں تھے، عدالت سے بھی کچھ نالاں دکھائی دیے، ان کا کہنا تھا کہ احتساب کے عمل کی سست روی کی وجہ سے جمہوریت مشکل کا شکار ہے۔ انہوں نے عدالت سے کرپشن کیسز کے جلد فیصلوں کی اپیل کی۔ یقیناً عمران خان صاحب نے اپنی گفتگو کی عدلیہ سے بھی اور احتساب کے عمل میں عدالتوں سے سزا نہ ہونے پہ بھی انہوں نے گفتگو کی، مگر بہرحال قصور ان کے سسٹم کا بھی ہے، اس نظام کا بھی ہے، اس احتسابی نظام کا بھی ہے جس کے کہ وہ کپتان رہے ہیں۔ شہباز شریف نے ایک مقدمہ فیس کیا جس کا فیصلہ آیا اور وہ ایک نیوٹرل اور آبجیکٹیو اور ایک بہت فیئر جوڈیشل سسٹم میں لنڈن میں فیس کیا، جہاں پر ان پر منی لانڈرنگ کے الزامات لگے اور لنڈن کی عدالت نے انہیں بری کر دیا۔ یہ تلخ حقیقت ہے جس کا اقرار کرنا پڑے گا جناب عمران خان کو بھی اور ان کی احتسابی ٹیم کو بھی۔ اس پورے ماحول پہ کل عمران خان کا یہ غصہ، ان کی گفتگو اور کیا اس کا مطلب کیا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، حالات کس رخ پہ آگے بڑھ رہے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کے دو ممتاز ترین نیوز اینالسٹ سینئر صحافیوں کو دعوت دی۔ ہمارے ساتھ ہیں زاہد حسین صاحب، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ایڈیٹر، نیوز اینالسٹ، اور ہمارے ساتھ نسیم زہرا ہیں جو پاکستان کی بہت سینئر نیوز اینالسٹ بھی ہیں، اپنا پروگرام بھی ہوسٹ کرتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ زاہد حسین صاحب، بہت شدید غصے میں ہیں عمران خان صاحب، وجوہات کچھ تو ہمیں بالکل واضح طور پہ پتہ ہے کہ یقیناً مہنگائی کی وجہ سے وہ خود کہتے ہیں لوگ تنگ آ گئے ہیں، وہ خود کہتے ہیں یقیناً اس کی وجہ سے وہ غیر مقبول ہو رہے ہیں، ان کی جماعت غیر مقبول ہو رہی ہے۔ خطے کی صورتحال میں پاکستان کو اتنا زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آتا، آئسولیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے، مگر کیا یہی وجوہات ہیں ان کے غصے کی؟ دیکھیں کامران، ایک تو ان کی کل جو تقریر تھی وہ تو مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ایک ایسا شخص جو کہ شکست خوردہ شخص ہے اس کی تقریر تھی۔ میں یہ شکست خوردہ اس لحاظ سے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے کوئی ان کو اس وقت ہٹانے کی تیاری ہو رہی ہے یا کیا ہو رہی ہے، لیکن ایک ایسی جھلاٹ تھی ان کے پورے لہجے میں، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ چیزیں ان کے قابو سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس ملک میں جو گورننس کے مسائل جو ان کے پاس ہیں، پھر اکانومی کے مسائل جو ہیں، اتنے سارے مسائل ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس چیز کو وہ اس کو فیس کرتے، اس کو درست کرنے کی کوشش کرتے، وہ سب پہ برس پڑے ہیں۔ ایک تو یہ بات آئی تھی کہ اگر کل تقریر میں دیکھا جائے تو مجھے تو کنٹینر والی تقریر یاد آتی ہے جبکہ وہ اپوزیشن میں ہوتے تھے، لیکن ایک وزیر اعظم کی تقریر مجھے کہیں سے نظر نہیں آتی ہے۔ کسی بھی طور پہ یہ بات درست نہیں ہے کہ انہوں نے بیٹھ کے تقریباً تمام اداروں کو انہوں نے نشانہ بنایا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ تلاش میں تھے کہ کس پہ جو ہے الزام لگایا جائے۔ لیکن شروع سے 3 سال کے عرصے میں اگر دیکھا جائے تو تھرو آؤٹ ان کا ایک طریقہ کار رہا ہے۔ ان کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کی اپنی گورننس دور کرتے، اپنے جو بھی غلطیاں اس کو درست کرتے، وہ ہر چیز کے الزام کسی اور کو دیتے رہے ہیں۔ مثلا یہ کہ جو ہے جو کچھ بھی اکانومی خراب ہوئی ہے تو وہ پچھلی حکومتوں کا دیا ہوا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے پچھلی حکومت کا بھی تو آپ کا 3 سال کا عرصہ بہت کچھ ہوتا ہے جس میں آپ چیزوں کو درست کر سکتے ہیں۔ اب میں اس پہ پوچھ لیتا ہوں، ایک سسٹم کے ہوتے ہوئے بھی دوسرے سسٹم ایسا لگتا ہے کہ اس کو منظور بھی، اس کو جو ہے تسلیم بھی نہیں کرتے ہیں۔ آج کل جو انہوں نے بات کی شہباز شریف صاحب کے بارے میں، وہ تو بہت عجیب سی ایسی بات معلوم ہوتی ہے۔ آپ نے تقریر میں کہہ رہے ہیں وہ مجرم ہے، ٹھیک ہے الزامات ہو سکتے ہیں ان پہ، لیکن مجرم تو اس وقت ہوتا ہے، وہ تو عدلیہ کا کام ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ مجرم کون ہے کون نہیں ہے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب نے پہلے سے مجرم اس کو ٹھہرا دیا ہے، اور وہ جی اب اس پہ مزید نسیم زہرا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ
آپ کے نزدیک جو غصہ، فرسٹریشن، ڈیسپریشن نظر آئی عمران خان کی، آپ کے نزدیک اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جب سے حکومت سنبھالی ہے ان کا یہ ایک انہوں نے اٹس اے بلیف سسٹم ود ہم کہ جو وہ کہہ رہے ہیں، جو وہ سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے. اور اب دیکھیے نا اس وقت ایک بلدیاتی جو الیکشنز ہوئے KP کے، اس کا رزلٹ ہے. دوسرا جو آپ میں سنتے ہیں دن رات، آپ کا خیال ہے عمران خان صاحب نہیں سنتے کہ حکومت گئی. پھر اب ان کے جو پارٹی کے لوگوں کے اندر ایک یعنی کہ تفرقہ جیسے ایک صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے. پھر ان کے جو فارمر مطلب ایک پولیٹیکلی ناٹ اے ویری ویل نون پرسن، لیکن جو باتیں کر رہے ہیں وہ جواد صاحب، احمد جواد صاحب، یہ سب چیزیں ہیں. اور پھر ظاہر ہے کامران صاحب عام شہری جو ہے اس کے لیے تو اس وقت یقیناً عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ جی ایگریکلچر، یہ وہ جو کل پورے بیان کر رہے تھے، دے رہے تھے فیکٹس اینڈ فگرز، لیکن عام لوگوں کے لیے تو مہنگائی جو ہے وہ یقیناً ایک بہت میجر ایشو ہے. اس کو اٹس بیکم اے پولیٹیکل تھنگ. عمران خان صاحب اس کو ایک اکنامک پوائنٹ آف ویو سے وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ انہیں یہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑی کہ اگر میں بیٹھ گیا میری حکومت ختم ہوئی تو میں بہت خطرناک ہوں گا، یا پھر میں بہت ہی زبردست اپوزیشن، یہ کیوں کہنے کی ضرورت پڑی انہیں؟ ان کو یہ کہنے کی اس لیے ضرورت پڑی کیونکہ وہ دیکھیں کیا وہ پولیٹیشنز کو کہہ رہے ہیں یا پولیٹیشنز پلس اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں. اب تو یہ باتیں کوئی ڈھکی چھپی تو رہی نہیں. اب وہ پاکستان ہے جس میں ہر چیز ڈسکس ہو رہی ہے. اچھا یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ اچھا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ انگیج کیے ہوئے ہیں. اس وجہ سے عمران خان صاحب اکاؤنٹیبلٹی پر بھی بہت بار بار بات کرتے ہیں. ان کو یہ کہنے کی ضرورت پڑی کہ ڈونٹ تھنک کہ آئی ایم اے پش اوور، مجھے اگر آپ نکالیں گے باہر تو میں بہت بات کروں گا. وہ اپوزیشن کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں. اور یہ ان کا کہنا کہ میں باہر نکلوں گا تو زیادہ خطرناک ہوں گا. آپ کو معلوم ہے کہ کتنے دفعہ ہم پروگرامز میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ عمران خان جب باہر جائیں گے تو اور بھی زیادہ بولیں گے. اور فرسٹریشن دیکھیے نا آج ہمیں جو پتہ چلا وہ یہ کہ آج ایک میٹنگ ہوئی جس میں کہ شہزاد اکبر صاحب تھے. یہ آئی کانٹ سے دس از 100% کریکٹ بٹ یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں. شہزاد اکبر صاحب جو نکلے ہیں وہ ریزائن کیے، اس کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اندر خانے مسائل تھے. اور آج کسی میٹنگ میں عمران خان صاحب نے ان کی جو پرفارمنس تھی اس پہ سوال اٹھائے، اور اگلی تو جو میٹنگ تھی انہوں نے جا کے شہزاد اکبر صاحب نے اٹینڈ نہیں کی، انہوں نے ریزائن کر دیا. تو یہ یاد رکھیں کہ ان کا فلیگ شپ جو ایجنڈا تھا کیا تھا کامران صاحب، وہ اکاؤنٹیبلٹی تھی. اور ابھی کیا ہوا ہے کہ کچھ گھنٹے پہلے کورٹ نے خورشید شاہ صاحب کو کے حق میں ججمنٹ دیے یا نہیں، اور ججمنٹ میں وہی کہا ہے جو اور پرائر ججمنٹس چاہے خواجہ آصف کے حوالے سے، چاہے یہ سعد رفیق صاحب کے حوالے سے. زاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک جب عمران خان کہتے ہیں کہ اگر مجھے نکالا گیا یا میں نکلا یا میری حکومت ختم ہوئی تو میں بہت پوٹنٹ اپوزیشن لیڈر ہوں گا، اور میں بالکل ایک تھریٹننگ اسٹائل تھا ان کا، اس لیول تک کیوں پہنچ رہے ہیں وہ؟ دیکھیں وہی بات آتی ہے جس سے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ فرسٹریشن ان کو نظر آ رہی ہے. ان کی حکومت جو ہے وہ سنبھل نہیں رہی ہے. ان کے اوپر جو ایسا جتنے بھی پالیسی پہ آپ چاہے وہ اکنامک پالیسی کے حوالے سے ہو، گورننس کے بارے میں بات ہو، خود پارٹی کے اندر جو انتشار ہے، اور اس میں پھر اپوزیشن کا دباؤ اس پہ بڑھتا جا رہا ہے. فارن پالیسی پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں عجیب قسم کے بیانات ان کے آتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کے ذہن پہ سوار ہے. جو کل جو تقریر میں دیکھ رہا تھا تو اس میں تو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ ایک ایسی شخص کی تقریر تھی جس کے اوپر اس کا جو ہے اختیار اپنے حکومت پہ بھی ہو. اور جو طریقے سے وہ برس رہے تھے، میرا خیال یہ کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر ان کو ہٹایا گیا یا ہٹ گئے وہ کسی طور پہ بھی تو وہ جا کے پھر سے کنٹینر پہ سوار ہو جائیں گے. یہ لہجہ ایک وزیر اعظم کا نہیں ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی فرسٹریشن اس بات پہ ہے کہ انہوں نے ایک تیہ کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی اور سیاستدان ہیں وہ سب کے سب کرپٹ ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ بکے ہوئے ہیں، اور صرف وہی ہیں جو کہ راہ حق پہ ہیں.
اور اپنے آپ کو انہوں نے جو ہے ایک اور چیزوں پہ ظاہر کر دیا ہے کہ وہ جو ہے کہ جیسے خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے کوئی ہیں اور وہ وہی اس ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ان کی جو ہے دیکھیں انہوں نے تنقید صرف اپوزیشن پہ نہیں کی، کل ان کا غصہ ہر ایک پہ تھا، عدلیہ پہ بھی تھا، صحافیوں پہ بھی تھا، اور جو سب کا یہ ایسا لگتا تھا کہ وہ تو صحیح حکومت چلا رہے ہیں لیکن جو ہے تمام چیزوں کی ذمہ دار جو ہے کوئی اور لوگ ہیں. تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ اتنی کمزور حکومت نظر آ رہی ہے مجھے اس وقت، چاہے کوئی سازش کر رہا ہو یا نہیں کر رہا ہو. بہت دلچسپ بات چیت چل رہی ہے مگر کمرشل بریک بھی لینا ہے، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. گفتگو ہو رہی ہے وزیر اعظم عمران خان کی کل انتہائی غسیلی گفتگو، اس پر ہم تجزیہ تبصرہ حاصل کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان کے دو ممتاز نامور سینئر صحافی زاہد حسین اور نسیم زہرا موجود ہیں. نسیم زہرا صاحبہ، آپ فرمائیے گا نا، یہ پری میچور ہوگا، یہ قبل از وقت ہوگا کہنا کہ ہی ہیز لاسٹ اٹ، وہ اپنی بازی ہار گئے ہیں، یا کم از کم وہ ان کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بازی ہار چکے ہیں، یہ کہنا قبل از وقت ہے، یا یہ کہ انٹرپریٹیشن صحیح نہیں ہے ان کے ٹون اور ٹینر کی جو میں کہہ رہا ہوں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ بازی ہار تو نہیں گئے ذہنی طور پہ. آئی تھنک he'll play it till the last ball, there's no question, but sense of frustration ہے، sense of anger ہے، اور یقینی طور پہ یعنی کہ تنقید ہے، جو بندوقیں وہ تانے ہوئے ہر ایک پر. مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ پچھلے 3 سال میں کون سا ایک ایسا ایشو ہے جس پہ عمران خان نے ریفلیکٹ کیا اور کہا کہ شاید میں یہ ٹھیک نہیں کر رہا تھا، مجھے مختلف طریقے سے کرنا چاہیے، اینڈ دی آنسر ول بی زیرو. چاہے بزدار صاحب ہیں، چاہے گورنر ہیں کے پی کے، چاہے سندھ کے پی کے سی ایم ہیں، چاہے پارٹی کا طریقہ کا. اب آپ مجھے بتائیے کہ پارٹی کو پورا کا پورا کر دیا، اس کے اسٹرکچر کو ختم کر کے کس کو لگایا انہوں نے؟ اسد عمر صاحب مسٹ بی اچھے ہوں گے اپنے طریقے سے، لیکن کیا وہ پولیٹیکلی آرگنائز کر سکتے ہیں؟ شاید یہ شفقت محمود صاحب پنجاب میں آرگنائز کر سکتے ہیں. I mean, look at the steps that عمران خان صاحب ٹیکس. اور عدلیہ پہ میں بار بار اس پر آتی ہوں، جو اکاؤنٹیبلٹی معاملہ ہے، کیونکہ ان کو اتنی فرسٹریشن ہے اس پہ کہ کامران خان صاحب جب سے آئے وہ ہر ایک کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں. اچھا، ساتھ چور اور ڈاکو کہتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں جی عدلیہ رول آف لا، بٹ ہی ڈزنٹ لائک دا رول آف لا، جو کہ ہر ایک کو ڈاکو نہیں کہتا. تو اب وہ بھی ان کی فرسٹریشن ہے. دوسری طرف جو مہنگائی ہے اور جو اکنامک ہے سچویشن، وہ بھی ان کو لگتا ہے نہیں سنبھالے جا رہی ان سے. تو ایک سینس آف فرسٹریشن بالکل بڑھتا چلا جا رہا ہے. زاہد صاحب، آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا، کل جس طرح کا جس کو آپ لوگ سب اپنے پورے ایکسپیرینس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ویری فرسٹریٹڈ، ویری اینگری، اور تو جو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی نوشتہ دیوار ہے، رائٹنگ آن دا وال ہے جو وہ کچھ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس قسم کی گفتگو، اتنی فرسٹریٹڈ گفتگو، کیا ان کو یہ بازی ہارتے ہوئے لگ رہے ہیں وہ؟ کامران، جیسے پہلے بات ہو رہی تھی، وہ یہی میں کہوں گا، ہی ہیز لاسٹ اٹ آلریڈی، ہی ہیز لاسٹ اٹ. اور میں جو تقریر جو تھی وہ ایک پہلے میں نے جو جملہ استعمال کیا تھا کہ ایک شکست خوردہ ایک لیڈر کی تھی، اور جو کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کو کسی چیز پہ بھی کنٹرول نہیں ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایسے ٹھیک ہے بحرانے سے گزرتے ہیں، حکومتیں گزرتی ہیں، لیکن اس کو سنبھالا، اس کو فیس کرتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے ان کی اور بھی چیزیں کرتے ہیں تاکہ اس کو بہتر طور پہ کر سکیں. سب سے بنیادی چیزیں جو کل کے لہجے میں صاف ظاہر ہوتا تھا، عمران خان یہ طے نہیں کر پائے ہیں کہ وہ اس سسٹم میں رہ کے جو حکومت کر رہے ہیں، یا جو ہے ان کے نظر میں کچھ اور سسٹم ہونا چاہیے جس کے تحت وہ پھر ایک مطلق العنان حکومت کی طرف کر سکیں. کل جو بات کر رہے تھے اس میں تو ان کا یہی لہجہ تھا کہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ فلانا شخص مجرم ہے اور اس سے میں بات نہیں کروں گا. اور بات یہ کہ پھر آپ اگر پارلیمنٹ پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ پہ اعتماد کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت پہ اعتماد کرتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ میں رول آف لا لانا چاہتے ہیں، تو کل کی تقریر ان ساری چیزوں کی نگیشن تھی. کیونکہ دیکھیں، آپ بات سنیں، آپ جب تک کسی شخص کو مجرم نہیں کہہ سکتے ہیں، جب تک کہ عدلیہ نے اس کو کنوکٹ نہ کیا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی جو حقیقت کو آپ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اس کو الیکٹ کیا گیا ہے، ہی از ریکگنائزڈ ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن. تو کریں کیا کریں؟ نسیم زہرا صاحبہ، آپ فرمائیے گا نا. یہ تو ایک ایسا لگتا ہے کہ بلائنڈ ایلے میں، بند گلی میں یہ ملک جو ہے وہ سیاسی طور پہ داخل ہو رہا ہے، کہ کیا اس کا حل نکلے گا؟
میرا خیال ہے بلائنڈ ایلی نہیں. آئی تھنک کہ یہ کہنا درست ہوگا کہ ایک بہت کانفرنٹیشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ عمران خان صاحب فیلز کے یو نو ہی از لاسٹ اٹ, یہ میرا خیال ہے کہ جیسے ان کا جو ٹیمپرامنٹ ہے ہی ایبسولوٹلی فائٹ ٹل دی اینڈ. لاسٹ ہوپ کا تو مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ پھر آپ سم پوائنٹ آپ بیک آف کرنے لگ جائیں. وہ بالکل لڑتے جائیں گے ٹل دا لاسٹ. وہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ اپوزیشن سب مل کر کھڑی ہوئی تھی پہلے ان دا پاسٹ, تو شاید وہ پھر سے آپ دیکھیں, تو جس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں سیاسی طور پر موو کریں گی. میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہم کہیں گے کہ اس وقت کوئی منجمد سچویشن ہے یا کوئی پیرالسس ہے. آئی تھنک تھنگز ول موو ناؤ. دا کوسچن از کہ کسی سیٹلمنٹ کی طرف جائیں گی یا کانفرنٹیشن کی طرف جائیں گی. تو اس کا سوال کا جواب تو سیدھا سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے, اور یہ کامران صاحب یہ تو کہنا پڑے گا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے طے کیا ڈے 1 سے کہ وہ اپوزیشن سے کٹی کریں گے. جیسے 3 سال کی تیسری جماعت کے بچے کٹی نہیں کرتے کہ بات ہی نہیں کرنی, تو پرائم منسٹر عمران خان نے یہ طے کیا ڈے 1 سے کہ انہوں نے اپوزیشن کو ڈاکو چور کہنا ہے اور ان سے بات نہیں کرنی. اور وہی چیز وہ ابھی تک اسی کو جاری کیے ہوئے, کیونکہ ان کو لگتا ہے جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, اور چونکہ وہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, ان پر ہر چیز جائز ہے, ہر چیز جائز ہے. تو اس اپروچ کے ساتھ تو دین یو ایبسولوٹلی میک شیور کہ کوئی آپشن نہیں نکلتا نا کسی طریقے سے. آپ نے دیکھا 3-3.5 سال کسی چیز پہ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے اگر اس وقت صورتحال کو دیکھیں تو کانفرنٹیشن بڑھے گی. کیا کانفرنٹیشن کا مطلب کہ حکومت کل گھر چلی جائے گی, اس پر مجھے نہیں یقین کہ the government is going to go home tomorrow or day after, یا لوگ جو دے رہے ہیں اپریل میں جا رہی ہے, مارچ میں جا رہی ہے, یہ میں اس پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایسی تیزی سے چیز ہو رہی ہے. لیکن ماحول جو ہے اس میں فائنلی زاہد یہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی باقاعدہ کوئی ایفرٹ ہو رہی ہو یا کسی کے ذہن میں ہو کہ کسی انجینئرنگ کے ذریعے مینووربلٹی کے ذریعے جو ہے حکومت کو گرا دیا جائے؟ دیکھیں عمران صاحب نے اس وقت سب سے بڑے دشمن عمران خان اپنے خود عمران خان ہیں اس وقت. یہ بات ان کو جو حالات ملے تھے وہ کہتے کو جو ہیں کہ حالات صحیح نہیں ملے تھے, لیکن ان کو سب سے سازگار حالات ملے تھے جو کہ پچھلی حکومتوں کو نہیں ملے تھے. آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی پوری ان کو سپورٹ تھی, ایک ہائبرڈ سسٹم تھا جس کے تھے, لیکن ان کا جو ہے پورا اب مجھے لگتا ہے میں لاسٹ کا یہ جو استعمال کر رہا ہوں ورڈ, اس میں لاسٹ سے مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول لوز کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کل جا رہے ہیں پرسوں جا رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں کل جس طرح سے بات کر رہے تھے, مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے طے کر لیا ہے کہ وہ اگر گرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس کے گرنے سے پہلے جو ہے وہ تمام چیزوں کو بھی تباہ کر دیں گے. اس ٹائپ کی تقریر تھی ان کے کہ میں اگر نکلوں گا تو پھر لوگ یاد کریں گے, فلانا کریں گے. یہ کنٹینر تقریر ہوتی ہے, یہ اپوزیشن لیڈر تقریر کیا کرتے ہیں. تھریٹننگ ٹون تو تھی نا نسیم زہرا صاحبہ, دھمکی تو دے رہے تھے نا نسیم زہرا صاحب؟ جی وہ یہ بالکل یہ تو ضرور کہہ رہے تھے, اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس میں نو نیڈ ٹو مینس ورڈز. آئی تھنک کہ دھمکی تو دو ہی طرف جا سکتی ہے نا. ایک تو اپوزیشن کو, اور وہ کہہ نہیں رہے تھے کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے آپ کے بارے میں کہ میں بولوں گا, اور دوسرا obviously he may be pointing towards the establishment, کیونکہ جو بھی محرکات ہیں جس سے ان کو لگتا ہے کہ تبدیلی آ سکتی ہے, جس میں کہ ایک طرف اپوزیشن ہے دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہے, اور یہ بھی معلوم ہے سب کو کہ, اور یہ تو پبلکلی نون فیکٹ ہے کہ اکتوبر میں جو ان کے بلز 30 پاس ہوئے, وہ تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو فون کر کے ان کے لوگوں سے کہنا پڑا کہ آپ جائیں, اور جا کے اتحادیوں سے کہنا پڑا. اب تو سنیں حال یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگوں کو کہنا پڑتا ہے, ان کو جو کہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. تو ظاہر دھمکی تو دے رہے ہیں, could be possible کہ دونوں اپوزیشن کو اور ان کو جو کہ can become the facilitators for change. بہت بہت شکریہ. پاکستان کے دو نامور ممتاز سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک نسیم زہرا اور زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.
दुनिया, खबर की दुनिया।